बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और दुरूद व सलाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। चैनल विन के तमाम व्यूवर्स का इस प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में इस्तकबाल है, जिसका उन्वान है माह रमज़ान और ख़ुद साज़ी। माह रमज़ान का अज़मतों और रहमतों वाला महीना है। हम खुद अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या हम इस मेहमान खाने में दाखिल हुए हैं? क्या हमने इससे कुछ इस्तिफ़ादा किया है? क्या हमने नफ्सियाती ख्वाहिशात और जिस्मानी लज्जतों से चश्मा पोशी की है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमें ख़ुद से करने चाहिए, ख़ुद साज़ी के हवाले से। आज हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब। तो आइए सबसे पहले आगा का इस्तकबाल करते हैं। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आगा, हमारा जो पहला एपिसोड था उसमें आपने जिस तरीक़े से जो सवालात थे उनके जो जवाबात दिए वो बहुत ही बेहतरीन उसके जवाबात थे। और अब हमारे इस सेकंड एपिसोड का पहला सवाल है ख़ासकर कुरान मजीद के ही हवाले से कि रमज़ानुल मुबारक जो बाबरकत महीना है और इसे बहार कुरान के नाम से भी जाना जाता है, कुरान में मजीद नाजिल हुआ इस महीने में। और साथ ही साथ कुरान के ही हवाले से हम ये देखेंगे कि कुरान में एक लफ्ज़ आया है क़ल्ब, यानी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कुरान मजीद में। और क़ल्ब से ही हमारा ये सवाल है कि क़ल्ब से रिलेटेड जिस्मानी और जो रूहानी बीमारियां हैं वो क्या हैं, हमारे ख़ासकर नाज़रीन को बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेहतरीन और ख़ूबसूरत सवाल है आपका माह रमज़ान मुबारक के सिलसिले में। आम तौर पर देखा ये जाता है कि माह रमज़ान मुबारक की जितनी भी ताकीद कुरान करीम की तिलावत के लिए मिलती है, इतनी और किसी इबादत की ताकीद माह रमज़ान में नहीं है। अलबत्ता वो रोज़ा तो वो तो एक रुकन है उसका, कि रमज़ान का मतलब ही ये है कि हमको वहाँ रोज़ा रखना है, तो ये तो इबादत है, इसी की वजह से इसको रमज़ान कहते हैं। लेकिन रोज़े के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी इबादत की ताकीद की गई है तो वो तिलावत कुरान करीम है। उसकी वजह क्या है, ख़ुद आपने बयान किया कि इस माह में खुदावंद आलम ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि इसी शब क़द्र में ये कुरान नाजिल हुआ है। लिहाजा रवायात में आया है कि अगर कोई इंसान इस महीने में एक आयत भी पढ़ता है तो खुदावंद आलम उसको एक कुरान के बराबर सवाब देता है। यानी आम दिनों में 11 महीनों में कोई पूरा कुरान पढ़ेगा तब उसको जितना सवाब मिलने वाला है, इस महीने में माह रमज़ान मुबारक में एक आयत को अगर कोई पढ़ता है तो फिर उसको उतना ही सवाब मिल जाता है। तो सोचें अगर कोई 6500 आयतें पढ़ ले, यानी पूरे कुरान को ख़त्म करे, तो फिर उसको कितना सवाब मिलने वाला है। लिहाजा मिलता है कि बाज़ अफराद इतने मुहतात होते हैं, इतने अल्लाह के नज़दीक होते हैं कि वो न सिर्फ ये कि कुरान तमाम करते हैं बल्कि कई कई मरतबा ख़त्म कुरान करते हैं। इमाम रज़ा गरीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिलता है कि आप रोज़ाना 10 जुज़ कुरान के ख़त्म किया करते थे। अलबत्ता ये जुज़ तो बाद की तरकीब है, यानी कुरान करीम को 3 दिन में वो ख़त्म करते थे, बिलखुसूस माह रमज़ान मुबारक में, यानी 10 कुरान करीम पूरे कामिल होते थे माह रमज़ान में। इसके अलावा और भी हमारे अइम्मा की सीरत ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की गई है। मैं एक बात जो इजाफ़ा करना चाहता हूँ वो ये कि यकीनन जो तिलावत का सवाब है उससे किसी को इनकार नहीं हो सकता और इस पर शक भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हकीकी माना में हम माह रमज़ान मुबारक में कुरान के सही सवाब को हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ़ क़िराअत के ऊपर इक्तिफ़ा ना करें। यानी कभी कभी होता है कि हम सुबह में बैठे और 4 पारे हमने पढ़ दिए, कुरान के 4 जुज़ पढ़ दिए, और उसके बाद उठे 2-4 घंटे टहले और फिर आ गए और फिर हमने 4 पारे पढ़ दिए। सवाब मिलेगा, मैं इसका इनकार नहीं कर सकता हूँ, बहरहाल रवायात में है तो सवाब होगा। लेकिन अगर इसकी जगह हमने अगर 4 पारे पढ़े हैं, हम 2 ही पारे पढ़ें, लेकिन इन 2 पारों का तर्जुमा भी हम पढ़ें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एपिसोड हिंदुस्तान में देखा जा रहा है, वगरना जो अरब वाले हैं वो तो जिस वक्त पढ़ते हैं उनको मालूम ही है कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हम जो गैर ज़बान हैं, गैर अरब हैं, हमको नहीं मालूम कि इन अल्फाज के मानी क्या हैं, कुरान करीम के पैगामात क्या हैं, इस सूरे में खुदावंद आलम क्या कहना चाहता है, इन आयात में क्या बताना चाहता है। तो सही माना में अगर हम बहार कुरान समझते हैं माह रमज़ान को, तो सिर्फ तिलावत पर इक्तिफ़ा ना करें बल्कि हम उसका तर्जुमा भी पढ़ें कि खुदा हमसे क्या बातें करना चाहता है। कि रवायात में आया है कि अगर तुम ये चाहो कि तुम खुदा से बातें करो
تو پھر تم نماز پڑھا کرو. اگر تم یہ چاہو کہ تم خدا سے باتیں کرو تو نماز پڑھو, اور اگر تم یہ چاہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن کریم پڑھا کرو. تو یعنی جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو خدا ہم سے بات کرتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے بات کر رہا, کوئی چھوٹا سا بچہ ہو, وہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہو اور آپ اس کی زبان ہی نہ سمجھتے ہوں, آپ بس ہوں کریں گے یا اس اشارے کریں گے, بچہ سمجھ جائے گا کہ یہ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں. وہ دو چار بار بات کرے گا اور اس کے بعد ادھر ادھر ہو جائے گا کہ یہ تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, ان کو کیا سمجھایا جائے. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کی صرف ہم قرات کرتے چلے جائیں گے, عربی کو پڑھتے چلے جائیں گے, تو ہم خود سمجھ تو رہے نہیں ہیں, خدا تو ہم سے باتیں کر رہا ہے, لیکن جب ہم خود ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے تو خدا کتنی دیر باتیں کرے گا. تو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ہم چاہے 10 ہی آیات کو پڑھیں, ہم چاہیں ایک ہی پارہ پڑھیں, چاہے ہم آدھا ہی جز پڑھیں, مگر اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ خدا کیا پیغام دے رہا ہے. اور جب ہم ترجمے کو پڑھیں گے تو پھر آپ کا سوال کہ بار بار قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب کا, بار بار عقل کا استعمال ہوتا ہے, بار بار نفس کا استعمال ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قلب یعنی دل کے جو صنوبری شکل کا ہے, ایک خاص اس کا کام ہے کہ وہ پمپ کرتا ہے خون کو, کہ جو زندگی کی علامت ہے. قرآن کریم میں جب بات قلب کی ہوتی ہے تو اس سے مراد نفس اور روح ہے. یعنی جب ہم قلب کی بات کریں گے تو اس سے مراد وہ گوشت کا وہ ٹکڑا اور حصہ نہیں ہے کہ جس کا کام خون پہنچانا ہے, بلکہ اس سے مراد فیصلہ لینے کا مقام اور فیصلہ لینے کی جگہ, کہ جب انسان کسی معاملات کو اپنے سامنے رکھے یعنی حق اور باطل کو, تو پھر وہ فیصلہ کرے کہ حق کی اتباع کرے. یہ کام قلب کرتا ہے. اور صحیح فیصلہ قلب کب کرتا ہے؟ جب قلب سلیم ہو, یعنی صحیح و سالم ہو. صحیح و سالم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اس کے بائی پاس سرجری نہ ہوئی ہو یا اس کی جو رگیں ہیں ان کے اندر کولیسٹرول نہ ہو. قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ قلب اور وہ عقل, وہ روح جو خداوند عالم نے فطرت الہی کے طور پر وَنَفَخْتُ فِيهِ میں روحی کے طور پر بندے کو عطا کی تھی, اس کو اسی صورت میں بچا کے رکھا جائے. اور جس کام کے لیے یہ عقل دی گئی ہے, جس کام کے لیے یہ روح دی گئی ہے, جس کام کے لیے یہ قلب دیا گیا ہے, کہ جو تینوں کے تقریباً ایک ہی معنی بنتے ہیں, ہم اس کو وہیں استعمال کریں. اور وہ استعمال کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں جس نے یہ قلب عطا کیا ہے, جس نے روح عطا کی ہے. شیطان کے کارندے بن کے زندگی نہ گزاریں کہ جو لکم عدو مبین, تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. لہٰذا اب اس قلب سے مراد ہو جائے گی روح, اس قلب سے مراد ہو جائے گی جان, اس قلب سے مراد ہو جائے گی عقل, کہ ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا بندہ بننے کی توفیق حاصل کریں. اور ماہ رمضان مبارک بہترین موقع ہے اور اللہ کی طرف سے یہ بہترین مہینہ ہے کہ ہم اپنے قلب کو پاکیزہ کریں. البتہ جو آپ نے ذکر کیا کہ قلبی بیماریاں کیا ہیں, ہر وہ شے, حالانکہ میں نام لے سکتا ہوں ہر بیماری کا, حسد قلب کی بیماری ہے, بغض قلب کی بیماری ہے, بہتان قلب کی بیماری ہے, شرک قلب کی بیماری ہے, کفر قلب کی بیماری ہے, نفاق یعنی منافقت یہ قلب کی بیماری ہے. لیکن ان سب کا نام لیا جائے تو بہت سی بیماریاں ہو جائیں گی. بس یہ سمجھ لیں کہ جو انسان کو اس کے کمال تک پہنچنے سے روک دیں, جو باتیں انسان کو سعادت مند ہونے سے روک دیں, جو انسان کو کامیاب ہونے سے جو باتیں روک دیں, وہ سب کی سب قلبی بیماریاں کہلائیں گی. اور وہ تمام چیزیں جو انسان کی انسانیت کو بلند کر دیں, اس کے ایمان میں اضافہ کر دیں, وہ سب کے سب قلب کی صحت کے نمونے کے طور پر دکھائی دیں گی. بہت خوب. جیسے نارمل لائف میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بھائی, تھیوری ہے, اس کے بعد پریکٹیکل ہے. زندگی میں پریکٹیکل کا نام ہے قرآن مجید کے مفہوم یعنی معنوں کو سمجھنا, زندگی میں اتارنا, ڈھالنا. اور جس طریقے سے ہم بھائی تھیوری تو ہم نے پڑھ لی لیکن ہم نے معنی نہیں سمجھے, تو ہم نے کیا سمجھا؟ جیسے ابھی آپ نے بتایا جس طریقے سے کہ قرآن پڑھنے سے زیادہ سمجھنا بہت ضروری ہے. بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ تم تدبر کرو, اور جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی کامیاب ہو سکتے. اگر نفسیاتی بیماریوں کی جہاں تک بات آتی ہے, نفسیاتی بیماریاں بہت ساری ہیں. کہ رمضان المبارک یہ جو مہینہ بابرکت مہینہ ہے, اس میں کچھ ایسا ہے کہ یہ ساری بیماریاں اس مہینے میں دور ہو جائیں؟ حسن, تم بہت خوبصورت سوال ہے. میں نے جیسا ذکر کیا کہ ہر وہ شے جو انسان کو کمال تک پہنچنے سے روک دے, اللہ تک پہنچنے سے روک دے, وہ قلبی اور روحی بیماری ہے. اور ہر وہ ذریعہ کہ جو اللہ سے نزدیک کر دے, وہ اس کی صحت و سلامتی کا ایک نمونہ ہے. ماہ رمضان مبارک اللہ کی طرف سے یقیناً وہ خاص موقع ہے کہ جب انسان اپنی قلبی بیماریوں کو پہچان سکتا ہے اور ان کو دور کر سکتا ہے. دیکھیں, بیماری اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک ہم اس بیماری کو پہچانیں نہ. مثال کے طور پر جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تمام بیماریوں کا علاج اس وقت بن چکا ہے, اور اگر انسان جاتا ہے, مراجعہ کرتا ہے ڈاکٹرز کی طرف اور اسپتال پہنچ جائے تو اس کا معالجہ ہو جاتا ہے, وہ صحیح ہو جاتا ہے.
اس کے باوجود بھی کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ بہت کم پرسنٹیج ہے کہ جہاں پر انسان بچ پاتا ہے۔ جب ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ ہر چیز کا علاج ہو گیا، آخر کینسر کا علاج کیوں آپ نے نہیں بنایا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، علاج تو بنا ہوا ہے، لیکن کینسر کا سب سے بڑا جو مسئلہ اور سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ کہ یہ بیماری پہلے ظاہر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ آغاز میں ظاہر ہو جائے، انسان پہچان لے اور تشخیص دے لے کہ اس کو یہ بیماری ہے اور ڈاکٹر کی طرف مراجعہ کرے، وہ باقاعدہ کیموتھراپی ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن 80% ہوتا یہ ہے کہ انسان میں جب یہ بیماری پوری طرح پھیل جاتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اوہ یہ بیماری ہو گئی، اور پھر وہ جب ڈاکٹر کی طرف مراجعہ کرتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس بیماری کو پہچانتے ہوں، ہم کو خبر ہو کہ ہم بیمار ہو رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے معلوم ہے خدا نخواستہ کہ میرا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو پھر میں علاج کروں گا، لیکن اگر مجھے وقت آخر تک معلوم ہی نہ ہو، ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہو جائے خدا نہ کرے کسی کے ساتھ بھی، تو اب کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وقت آخرت پہ پہنچ گئی ہے وہ بیماری۔ لہٰذا ماہ رمضان مبارک بہترین موقع ہے کہ انسان اپنی قلبی بیماریوں کو پہچانے، اور اسی لیے کہا گیا کہ ماہ رمضان جو بہار قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، اس کو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے، اس کو معلوم یہ ہوگا کہ ماضی میں حضرت آدم کے دور میں، نوح کے دور میں، عیسیٰ کے دور میں، موسیٰ کے دور میں کتنے ایسے افراد تھے جو قلبی بیماری میں مبتلا تھے، ان کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی تھیں، پھر اپنے آپ کو تلاشے۔ جیسا میں نے کہا کہ صرف قرات کافی نہیں ہوگی، ہمیں سمجھنا ہوگا ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے فرعون کی ہم داستان قرآن کریم میں پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس کے یہاں قلبی بیماری ایک تو کفر ہے، اور دوسری قلبی بیماری ہے غرور، تکبر، کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ اور اگر یہ بیماری ہے تو ہم اپنے اندر تلاشیں اور اس قرآن کو آئینہ بنا کے اپنی ذات کے اندر دیکھیں کہ کہیں تکبر تو نہیں پایا جاتا، کہیں غرور تو نہیں پایا جاتا۔ اگر یہ شناخت ہو جائے اور یہ پہچان ہو جائے کہ یہ قلبی بیماری میرے اندر پائی جاتی ہے غرور کی، تو پھر فوراً میں اس کا معالجہ کروں گا کہ میں کل سے کوشش کروں کہ یہ غرور ختم ہونے لگے، یہ تکبر ختم ہونے لگے۔ تو ماہ رمضان مبارک اپنی بیماریوں کو پہچاننے کا سب سے بہترین موقع اسی لیے ہے کہ ہم ماضی کے افراد کی زندگی کو دیکھیں گے، انبیاء الہی کی زندگی کو دیکھیں گے۔ تقریباً 25 نبیوں کا نام اس قرآن کریم میں موجود ہے، 300 سے زیادہ داستانیں اس قرآن میں موجود ہیں۔ ان سب سے ہم سبق لیں گے جب ہم سمجھیں گے آیات کو، اور پھر دیکھیں گے کہ جو خرابیاں ماضی والوں میں تھیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو ان کو دور کریں، جو خوبیاں ماضی کے افراد میں پائی جاتی تھیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے ماہ رمضان ہماری بیماری کی شناخت کا بھی سبب بن جائے گا، خود شناسی کا بھی سبب بن جائے گا، اور پھر جب بیماری کو پہچانیں گے تو اس کا معالجہ اسی ماہ رمضان میں روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے، گریے کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اس کا معالجہ ہوگا، علاج ہوگا، اور انسان خود سازی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا دے گا۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اگر ماہ رمضان المبارک میں ہم سبھی لوگ، جتنے بھی لوگ روزے رکھتے ہیں، ایک عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرنے کے بعد ہم کس طریقے سے اپنی عبادتوں کے ذریعے، اگر دیکھا جائے تو اپنی عبادت کہیں یا بندگی کی معراج کہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ماہ رمضان مبارک جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کو موقع دیتا ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ اس کی مثال اگر میں دینا چاہوں کہ جیسے دیکھیں، کبھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کپڑے لینے جاتے ہیں، آپ کو آج ضرورت ہے اور آج کوئی فیسٹیول نہیں ہے، کوئی تہوار نہیں ہے، آپ شو روم پہ گئے تو آپ کو ایک جینس دکھائی دی، اس کی قیمت ہے 999 روپے، چونکہ کوئی آفر نہیں چل رہا ہے، لہٰذا آج آپ کو اگر وہ جینس خریدنی ہے یا وہ شرٹ خریدنی ہے تو آپ کو 999 پے کرنے ہوں گے۔ لیکن آپ گھر آ گئے اور 2 دن کے بعد معلوم یہ ہوا کہ کمپنی کی طرف سے کسی تہوار کی وجہ سے، کسی فیسٹیول کی وجہ سے، یا کسی کی بھی وجہ سے وہاں پر سیل لگ گئی، اور وہی 999 کٹ کے اب لگا ہوا ہے 50% آف۔ تو اب جینس وہی ہے، مال وہی ہے، مگر آپ کو پیسے آدھے دینے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خاص موقع کمپنی آپ کو دیتی ہے۔ ماہ رمضان مبارک اللہ کی طرف سے، میں البتہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن استعمال کر دوں، یہ سیل کا موقع ہے کہ وہ کام جو 11 مہینے میں بہت سخت ہے کہ اگر ہم حاصل کرنا چاہیں، ماہ رمضان میں اللہ اپنے دسترخوان کو بچھا دیتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ ویسے ہم کو جانا پڑے گا خدا تک، لیکن ماہ رمضان میں اللہ خود سیڑھی اور زینہ زمین پہ اتارتا ہے کہ آؤ تم میری طرف آ جاؤ۔ 11 مہینے میں ابلیس اور ہمارا نفس امارہ ہمارے پاس ہے، وہ ہم کو بہکا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، دنیا کی غلاظتوں کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہے، مگر ماہ رمضان میں خداوند عالم کہتا ہے میں جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، میں ابلیس کو جکڑ دیتا ہوں۔ یعنی اب 2 دشمن تھے ہمارے، ایک نفس امارہ اور ایک دشمن ہمارا قید ہو گیا، ایک ہی دشمن ہے وہ نفس امارہ۔ اس وقت سب سے بہترین موقع ہوتا ہے
کہ انسان اپنے اس دشمن کو بھی آرام کر لے اور راہ خدا میں قدم بڑھا لے. یعنی جہاں 2 دشمنوں سے اسے 11 مہینے میں لڑنا پڑ رہا تھا، اس مہینے میں بس ایک ہی دشمن سے لڑنا ہے. اور جو دروازے بہشت کے خدا کہتا ہے میں نے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے. یعنی 11 مہینے میں ہم اپنے اوپر جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تب بند ہوں گے، مگر اس مہینے میں خداوند عالم نے خود بغیر کسی محنت کے بند کر رکھے ہیں. تو اب انسان ان بند دروازوں کو اپنے اوپر نہ کھلوائے. 11 مہینوں میں بہشت کے دروازے کھلوانے کے لیے بہت محنتیں کرنا پڑیں گی، مگر ماہ رمضان میں خدا کہتا ہے میں نے خود بہشت کے دروازے کھول دیے ہیں، تم چلے آؤ. تو کتنا بہترین موقع ہے یہ ماہ رمضان کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو بہتر بنائے، اہل بیت علیہ السلام کے دیے ہوئے راستے پر قدم رکھتے ہوئے خدا کی قربت کو حاصل کرے کہ اسی قربت کے ذریعے دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت بھی کی کامیابی بھی ہے، آرامش بھی اسی میں ملے گی، آسائش بھی اسی میں ملے گی. کوئی ایک قدم بڑھا کے تو دیکھے خدا کی طرف، آپ یقین جانیں خداوند عالم 100 قدم بہت خود اچھی بڑھ بات کے آ ہے، جائے گا بے شک. اور سینے سے لگانے کے لیے بس یہ توفیق ہم سب کو عطا ہو اور ہم معبود الہی کے بتائے ہوئے ان راستوں پر عمل کریں، تبھی ہم آگے بڑھ بھی سکتے ہیں. ورنہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم غافل ہیں. وہی والی بات، غفلت سے جاگنا ہوگا. بہت بہت شکریہ آگا. تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ماہ رمضان اور خودسازی کے حوالے سے اہم گفتگو کی امید کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کچھ اور اہم سوال اور اس کے جواب کے ساتھ. پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیے گا. تو اب ہمیں اجازت دیجیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.